Hello and a very warm welcome to Zunaira's Her Official. ईरान यूएस टेंशंस अभी भी ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट की शक्ल में जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है। एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसमें कहा यह जा रहा है कि ब्रीफिंग दी जाएगी ऑन द सिचुएशन इन ईरान। और रिक्वेस्ट किसने की है ये मीटिंग? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन माय ओपिनियन, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कंसिस्टेंटली उनके अपने लोगों की तरफ से और दुनिया की तरफ से इस वक्त जो एक प्रेशर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले तो फिर भी किसी हद तक यूएस का जो यूनिलैटरलिज्म था उसमें यूएन की इंडोर्समेंट शामिल होती थी। यूएन अलाउ करता था और उसके बाद इराक में इन्वेजन हुई, इसी तरह अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुई, लीबिया में जो कुछ हुआ। बट अभी यूनिलैटरल एक्शंस जो हैं दे हैव बिकम मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन। Now, I'm not saying that US is bothered about it, but there is a slim chance कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम को यूज़ किया जा रहा हो फर्दर अपने साथ एलाइज को मिला के, जिनको ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ऑल अक्रॉस द ग्लोब नाराज कर चुके हैं। किसी न किसी किस्म का मजीद प्रेशर बिल्ड किया जाए ईरान के ऊपर। जब आप सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर देते हैं, आप नेगोशिएशंस को भी नो कर देते हैं, आप एलाइज को और राइवल्स को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, सबके साथ ट्रांजैक्शनल होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को यूनिपोलर वर्ल्ड का बादशाह समझते हैं, तो एक स्टेज ऐसी ज़रूर आती है जब इनर सर्कल्स में आप बैठ के ये रियलाइज़ करते हैं कि आपकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट होती जा रही हैं और ये कहाँ जाके रुकेगा। बट एट द सेम टाइम जब अज़ाइम ये हों कि आपने वंस एंड फॉर ऑल एक बहुत पुराने राइवल को फॉर वंस ख़त्म करना है, सफ़ाए हस्ती से मिटाना अगर इम्पॉसिबल है तो कम अज़ कम उसी तरह के केओस का शिकार करना है जिस तरह आपने बाकी मुल्कों में किया, तो फिर स्टोरी डिफरेंट होती है। इस वक्त ये दोनों स्टोरीज में वेटेज नज़र आ रही है कि यूनिलैटरल एक्शन भी यूएस मुस्तकिल ले रहा है, लेता रहेगा, बट एट द सेम टाइम शायद जो चंद सेन वॉइसेस हैं वो ये चाह रही हों कि यूनाइटेड स्टेट्स बेशक जाके इन्वेजन्स करता रहे लेकिन सिस्टम्स को इंटैक्ट रखे, ताकि हमारे पास एक कवर रहे एज यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया को फेस करने के लिए कि हम सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं फरीद जकरिया, और उनको मैं सुन रही थी, वो एग्जैक्टली यही बात कह रहे थे। ही वॉज नॉट बॉदर्ड कि दुनिया को किस तरह अनसेटल कर रहा है यूएस, या यूएस की हिस्ट्री फॉर एवर वॉर्स की क्या है, या आप नेशन बिल्डिंग के नाम पे वहाँ जाके क्या सलूक करते आए हैं आज तक लोगों के साथ। स्पेशली जो पिछली एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बड़ी लेटेस्ट है अफ़गानिस्तान वाली, तो वंस आप वहाँ पे लोगों को छोड़ के आए, उसके बाद उनके साथ तालिबान ने क्या सलूक किया, और अब आके आपने मज़ीद 72 कंट्रीज़ पे जो बैन लगा दिया है कि मज़ीद लोग भी वहाँ ना आए। इट इज़ एन ओपन बुक नाउ कि यूएस कैसे डिस्पोजेबल तरीके से यूज़ करके लोगों को नहीं कौमों को छोड़ देता है। और फरीद ज़करिया जैसे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यस, यूएस यूज्ड टू इन्वेड कंट्रीज़, अपने इंटरेस्ट के लिए रजीम चेंज भी करता रहा है, बट एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल वे में करता था। उनका मतलब वही था जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कम अज़ कम आप कहीं से इंडोर्समेंट ले लेते थे, एक पेपर ऐसा ले लेते थे जिसको आप दुनिया को दिखा के कहते थे कि इसमें तो सब शामिल थे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एफर्मेशन। तो कम अज़ कम वो तो करते रहें। दिस इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द इंटेलिजेंशिया ऑफ यूएस कि वो ये नहीं कहते या वो इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते कि आप डिस्टेबलाइजेशन दुनिया की ख़त्म करें। वो इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें हिट कर रही है। दैट इज़ द फाइन पॉइंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिकन पीपल इवन इफ दे स्टैंड फॉर अ कॉज, तो उसमें उनकी एक अपनी एंगलिंग होती है, उनकी अपनी पोस्चरिंग होती है। इट्स नॉट दैट दे आर स्टैंडिंग फॉर द स्टैंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या ह्यूमन राइट्स को लेके वो खड़े हो रहे हों। एनी हाउ, सो ये जो अभी एक फेमिलियर सा सिनेरियो ट्रिगर हुआ है जिसमें ईरान में इंटरनल अनरेस्ट भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी हैं, रीजनल और ग्लोबल स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये इस दफ़ा ज़्यादा हाई है। अब देखना ये है कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे इस पे क्या डिसीजन आता है या इस पे कौन क्या कहता है और उसकी कितनी अहमियत है। ईरान में प्रोटेस्ट्स अपेरेंटली कूल डाउन हो गए हैं आफ्टर डेज ऑफ अनरेस्ट, और इंटरनेशनली जो कंसर्न है, बड़ा आर्टिफिशियल सा कंसर्न जो हमेशा हमें नज़र आता है, वो सामने आ रहा है।
ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ ریویو کیا ہے کہ وہاں پہ بڑی ان لافل کلنگز ہوئی ہیں، لوگوں کو مارا گیا ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ اسکیل پہ ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں، اور جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے اور بائی اسٹینڈرڈس تھے ان کو مارا گیا ہے۔ G7 کے فورن منسٹرز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویری الارمڈ، ڈیپلی کنسرنڈ، یہ ٹپیکل ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے۔ وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں، لوگ انجرڈ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تہران اس کریک ڈاؤن سے باز رہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے ایکنالج کیا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی یہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایرانی لوگوں کی کچھ ڈیمانڈس ہیں، کیونکہ وہ اکنامک کنڈیشنز جن سے وہ گزر رہے ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہے، اور ہم اس سگنل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سسٹم اس کو ایبزارب کرنے کی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناؤ جو جتنے بھی G7 کنٹریز کا میں نے نام لیا اور میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا نام لیا، یہ سب تب تو خاموش رہتے ہیں جب اسی طرح کا سارا جو سناریو ہے وہ بلٹ ہوتا رہا اوور دا 2-3 ایئرز ان غازہ، جینوسائڈ تک پہنچ گیا۔ ان کو نہیں نظر آیا کہ وہاں بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے سر پہ ڈرونز اڑانے بند کریں، بچوں کو مارنا بند کریں، ہاسپٹلس کو بام کرنا بند کریں۔ تو یہ ایک پورا اوور آل انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ٹپیکل ایلائز کے ساتھ مل کے۔ ہم جتنا مرضی کہیں کہ یورپ کو اس وقت ٹرمپ اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، ایلائز کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، لیکن جو ان کا آئیڈیولوجیکل بینٹ ہے، جو ان کے اسٹریٹجک ڈیزائنس ہیں، وہ اتنے سملر ہیں اینڈ دے گو بیک ٹو لائک سینچریز، کہ اس کے اوپر یہ ڈاؤٹ کرنا کہ شاید یورپ اٹھ کے کہے گا کہ ایسا نہ کریں ایران کے ساتھ، یا پھر ویسٹ میں سے کوئی کنٹریز کہیں گے کہ ایسا نہ کریں، یہ میرے خیال ہے جو بھی ایسا سمجھے گا ہی اور شی ول بی لیونگ ان اے فولس پیراڈائز۔ اینی وے، لیٹس موو آن۔ گلوبل مارکیٹس کیا سگنل کر رہی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ اگر ریئیکشن سامنے آتا تو اس کا مطلب تھا، یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ان کو وار آتی نظر آ رہی ہے۔ آئل پرائسز گری ہیں، بڑھی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے وار میں جس میں ہورڈنگ ہو جاتی ہے، آلریڈی سپلائی چینز چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہیں کہ آگے جا کے ہم اس کو زیادہ قیمت پہ بیچیں گے، اور پھر ایک سیناریو کمپلیٹ کریٹ ہوتا ہے اراؤنڈ وار، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انویسٹرز کو ابھی تک یقین ہے کہ ایسکلیشن جو ہے وہ مینیجبل ہے، وہ بالکل ہاتھ سے نکلی نہیں ہے۔ However، یہ سب یہ سجیسٹ نہیں کرتا کہ ایوری تھنگ از نارمل، بیکاز اس میں ایک سینٹرل ویریبل ایسا ہے جس کی پاسچرنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اور اس کی پاسچرنگ کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر پاتا ان کے انر سرکل سے ہٹ کے، اینڈ دیٹ از پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ سو آنے والے گھنٹوں میں، آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے بیہیو کرتے ہیں وہی گلوبل اکانومی کو ڈیفائن کرے گا، اور وہی یہ ڈیفائن کرے گا کہ جو اسپل اوور ہے اس کا، اگر یہ وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو یہ کہاں تک جائے گا۔ ٹرمپ کی اگر بات کر لیں، وہ مستقل فلپ فلاپس کر رہے ہیں، مکسڈ سگنلز جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو ریڈ کرنا مشکل، اینڈ دس از ٹپیکل آف ہم۔ ان کی ٹیم سے بھی جب میڈیا نے پوچھا کہ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو اپوزنگ پولس پہ آپ جا رہے ہیں، تو اس ٹیم ممبر نے بھی جواب دیا کہ نو بڈی نوز واٹ ہی از ایکچولی پلاننگ۔ اگر ان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو ایک طرف وہ پبلکلی کہتے ہیں کہ وہ جو پروٹیسٹرز کی کلنگز ہو رہی ہیں اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور وہاں کوئی ایگزیکیوشن، کیونکہ وہاں اعلان کیا گیا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو پھانسی دی جائے گی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے تہران میں لوگوں کو میسج دیا کہ آپ پلیز کنٹینیو کریں، انسٹیٹیوشنز کے اوپر قبضہ کر لیں اور پروٹیسٹ جاری رکھیں، بیکاز ہیلپ از کمنگ، اینڈ بائی دیٹ ہی مینٹ کہ یو ایس آپ کی ہیلپ کو آ رہا ہے۔ اینڈ اگین فولس پیراڈائز مجھے یاد آ گئی کہ جو لوگ بھی چاہے وہ ایران میں بیٹھے ہوں ایسے پرومسز پہ بلیو کریں گے، ان کو پتہ ہے امریکن ہسٹری کیا ہے اور ان کی ہیلپ آتی ہے یہ نہیں آتی ہے۔ پاکستان کو بھی پتہ ہے 1971 کی وار میں ایک بحری بیڑا تھا جو آج تک نہیں پہنچا۔ While Trump is calling for a United Nations Security meeting، جتنی بھی پلانڈ میٹنگز تھیں اسٹیو وٹکاف کی ایرانین آفیشلز کے ساتھ، وہ سب بالکل کینسل کر دیں، تو سگنل یہ دیا ہے کہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوگی۔ ساتھ کہا کہ جو ملک بھی کنٹینیو کرے گا بزنس کرنا ایران کے ساتھ، اس کو ایک ایکسٹرا 25% ٹیرف ہم اپلائی کریں گے۔ اور ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر ایک ایکس پہ یا کہیں پہ پوسٹ آتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر ہوتی ہے پریزیڈنٹ کا۔ یو ایس سٹیزنس کو کہا کہ آپ فوراً ایران سے نکل جائیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایرانین لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو کہا کہ کیپ پشنگ، ٹیک اوور دا انسٹیٹیوشنز۔ اب یہ اگر کمبینیشن آف دس لینگویج آپ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جو میسیجز ہڈن ہیں، تو وہ سارے سیلف کانٹرڈکٹری ہیں۔
اور جو ریجن ہوتا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی اسٹینڈ پوائنٹ سے آپ بات کریں، چاہے وہ اکانومی کے اسٹینڈ پوائنٹ سے آپ بات کریں، اس کو پرڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آلدو وار لائک سچویشن نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو انپرڈکٹیبل اسٹیٹمنٹس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، یہ ریپلس کریٹ کر رہی ہیں انسرٹنٹی کی اور پرابلمس کی۔ ملٹری اسٹرائک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یو ایس کی، تو ایک اسرائیلی آفیشل کے مطابق جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انٹرونشن کا ڈیسیجن تو لے لیا ہے، لیکن وہ کس انداز میں ہوگا، اس کا اسکوپ کیا ہوگا، اس کا ٹائمنگ کیا ہوگا، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی اسرائیلی اینالسٹ یہ کھل کے بتائے گا بھی کیوں اگر اس کو یہ کنفرمیشن بھی ہو۔ دیز کائنڈز آف آپریشنز آر ایکسٹریملی ہیلڈ بٹوین دا ویری کلوز سرکلس۔ بٹ اگر ملٹری پاسچرنگ کی تھوڑی سی ریڈنگ کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب قطر پہ اٹیک ہوا تھا، وہ بڑا ٹٹ فار ٹیٹ قسم کا اٹیک تھا العدید ایئر بیس پہ۔ تو اس ایئر بیس کے ارد گرد جتنے ساکر اسٹیڈیمس تھے، ہاسپٹلس تھے، ان سب کو خالی کرا لیا گیا تھا، وچ مینس کہ پہلے ایران نے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں اٹیک کرنے لگے ہیں، اور وہاں پر اس ایئر بیس پہ کوئی امریکن سولجر بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی جو موومنٹس ہو رہی ہیں جس میں دوحہ از کوائٹ اباؤٹ اٹ کہ جو العدید سے لوگ نکالے گئے ہیں امریکنز، وہ واقعی کتنی تعداد میں نکلے ہیں، اس کے اوپر دوحہ بھی کھل کے بات نہیں کر رہا۔ تو ایدر سم میڈیشن از ہیپننگ، جس پہ میں آگے جا کے بات کروں گی، لیکن جو دنیا کو گلوبلی سگنلنگ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ سو ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ سے دا آنسر از نو۔ ابھی فوری طور پہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اینڈ وین آئی سے ملٹری آپریشن دیٹ ڈز ناٹ مین دا ٹیکٹیکل آپریشن جو کہ وینزویلا میں ہوا، اس طرح کا کوئی آپریشن ہو جائے تو دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ملٹری آپریشن۔ اینالسٹ بلیو کہ کوئی ویزیبل ریجنل فورس کی پوسچرنگ ایسی نظر نہیں آ رہی جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ یو ایس تیاری کر رہا ہے ایران پہ اٹیک کرنے کی۔ جو میجر آفینسو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں اسپیسیفک تیاریاں ہوتی ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرس کی پوزیشنز چینج کی جاتی ہیں، بامبر ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، اسٹرائک ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں ان کو ری لوکیٹ کر دیا جاتا ہے جس جگہ پہ اسٹرائک کرنا ہو اس کے قریب۔ ان میں سے ابھی تک کچھ بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ ایران کے اوپر اٹیک کرنا وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے کی تو برابر نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں کو کسی طرح بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ وائی؟ بیکاز دا ایکسس آف ریزسٹنس، جو یو ایس جس کو ایکسس آف ایول کہتا ہے، اور جو ایران ہے وہ اس کو اپنا ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، جس میں اس کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، پراکسیز ہیں، وہ بڑے اسٹریٹجکلی پلیسڈ ہیں ان دا ریجن، حماس، حزب اللہ اور حوثیز کی شکل میں۔ تو واشنگٹن کے پاس شاید یہ کلیئرٹی موجود ہے کہ اگر ہم لمیٹڈ فورس اور کسی بھی بہت ہی ٹیکٹیکل طریقے سے کوئی آپریشن کرتے بھی ہیں تو اس میں ایک تو رسکس بہت زیادہ انوالو ہوں گے، اور اس میں سے جو اسٹریٹجک ویلیو ہم نکالنا چاہیں گے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہوگی۔ اس وجہ سے شاید ابھی فی الحال وہ کس طرح کا آپریشن کرنا ہے اس کے اوپر اگری نہیں کر پا رہے، یا اس کے اوپر مزید تیاریوں میں ہیں۔ گراؤنڈ انویژن تو بالکل ہی امپاسبل ہے، بیکاز ٹرمپ ڈزنٹ بلیو ان دا نیشن بلڈنگ جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اور اس سے پہلے اوباما نے اور بشز نے کرنے کی کوشش کی تھی ان افغانستان۔ اس کے پراسپیکٹ بہت کم ہیں، ویری لیس ریئلسٹک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا کاسٹلی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے ملٹری سولجرس، ظاہر ہے وہاں پہ بھی وار ہوتی ہے، اس میں جب ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کو بیک ہوم جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو وہاں سے فوجیں نکالیں گے، آپ نے ایک اور ملک میں ہمارے لوگ بھیج دیے، ویٹرنز ہمارے پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک سوائے ہلاکتوں کے کچھ نہیں دیکھا امریکہ کی فار ایور وارز میں۔ تو وہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ آن دا گراؤنڈ جا کے بوٹس آن دا گراؤنڈ کی شکل میں کوئی آپریشن کرنا وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر ٹارگیٹڈ ہائی امپیکٹ آپریشن کی بات کریں کیونکہ ڈائریکٹ آیت اللہ کو ٹارگیٹ کرتا ہو، تو ٹرمپ نے آلریڈی پچھلی دفعہ جو وار ہوئی تھی اس میں سجیسٹ کیا تھا پبلکلی کہ وہ ایگزیکٹلی نو کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں اور ہم ابھی انہیں ٹارگیٹ نہیں کر رہے۔ اگر اس وقت انہوں نے انہیں ٹارگیٹ نہیں کیا تو وہ اب بھی ان کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے، بیکاز ان کو ٹچ کرنے کا مطلب ہوگا ایک ڈائریکٹ ملٹری کو ان ایران۔ ایکسپرٹس آر وارننگ کہ اگر سپریم لیڈر کو کسی بھی طریقے سے آپ ایراڈیکیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اوپن انویٹیشن ہوگا ٹو دا اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کہ وہ ڈائریکٹ کنٹرول سنبھال لیں ایران کا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایران would translate into an overt
ملٹری رول جو کہ اس سے زیادہ ہاسٹائل ہوگا جو ابھی آیت اللہ کے زیر سایہ ہے، بیکاز ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس میں سے اگر آپ لیڈرشپ نکال لیں جو کہ بڑے کیلکولیٹڈ وے میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ایرانین گارڈز ہیں وہ تو وہی کرنا جانتے ہیں جو کہیں بھی کوئی فوج یا ملیشیا کرتی ہے، اور ملٹری کو میں پھر کیلکولیشنز بھی نہیں ہوتی، اسٹریٹجک ڈیزائنس بھی نہیں ہوتے. سو ایران وڈ کنورٹ انٹو اے ملٹری رجیم جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے آئیڈیالوجی کی، اور ابھی تک اگر اس کو ایک لیڈر کوئی ایک پریشر پوائنٹ کنٹرول کر رہا ہے آیت اللہ کی شکل میں، اور آپ اسے ریموو کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہاں ایک ڈفرینٹ طرح کا کیوس آئے گا جس کا اسپل اوور واشنگٹن تک جائے گا، تل اویو تک جائے گا، گلف کنٹریز تک جائے گا، اینڈ نو بڈی وانٹس دیٹ. ایران کے لوگوں کی بات کریں تو یس دے آر ہیونگ ویری ٹف ٹائمس اکانومی کو لے کے، اور جو لوگ پولیٹیکل ویوز رکھتے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی وہاں پر شاید بہت خوش نہیں ہیں. بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ اس طرح کے اکنامک کنڈیشنز اور گورننس کے مسائل کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور وار بالکل نہیں چاہتے، انٹرنل انریسٹ بالکل نہیں چاہتے. سو وہ جو تھیوری ہے کہ انٹرنل انریسٹ کریٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے انٹو اے فورن انٹرونشن، وہ بھی یہاں پہ سیٹ نہیں بیٹھتی. دس از وائی ایران از ویری ڈفرنٹ فرام عراق، فرام لیبیا and from Afghanistan and Syria. Now let's come down to why there is a silence from Gulf countries. تو جو ہمیں خاموشی لگ رہی ہے وہ ایک اسٹریٹجک انٹرونشن کی شکل میں اور پروسیس کی شکل میں آلریڈی ایٹ ورک ہے. ایران نے وارن کیا ہے ریجنل ایلائز کو، جتنے بھی یو ایس کے ریجنل ایلائز ہیں، جس کو کوٹ کیا ہے ایک سینئر ایرانین آفیشل نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہ تہران نے فارملی اپنے سارے نیبرنگ کنٹریز کو یہ بتا دیا ہے کہ جو جو یو ایس ٹروپس کو ہوسٹ کر رہا ہے یا جس نے ان کو بیسز دی ہوئی ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوں گی اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کسی بھی قسم کی انٹرونشن ایران میں کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ اسی آفیشل نے یہ بھی کوٹ کیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے ہم نے ساتھوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بہتر ہوگا اگر آپ پریونٹ کریں، آپ روکنے کی کوشش کریں واشنگٹن کو فرام اٹیکنگ ایران، سگنلنگ دیٹ تہران کنسیڈرز ریجنل بیسس پارٹ آف اینی پوٹینشیل کانفلکٹ سینیریو. دس از واٹ آئی سیڈ کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا ٹیکٹیکل آپریشن کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے یو ایس، اس کا اسپل اوور اتنا بڑا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیل اس کی زد میں آئے گا میزائل اٹیک کی شکل میں. اور 2 منٹ کے لیے اگر آپ اسے امیجن کریں کہ اگر آیت اللہ کو ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے یا ریموو کر دیا جاتا ہے اور IRGC وہاں کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو میزائل اٹیکس ہوں گے وہ ہر اس ملک پہ ہوں گے جہاں پہ یو ایس بیسز موجود ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہاں کہاں موجود ہیں مڈل ایسٹ میں. اس کے بعد اس کا اسپل اوور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی شکل میں کہاں تک جائے گا، نوبڈی نوز دیٹ. اسی طرح اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہوگا، اور اس کے بعد یہ وار کس طرف جاتی ہے نوبڈی نوز. سو دا ریلیٹو سائلنس آف گلف اسٹیٹس، یہ جن اسٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے اگر ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ خاموش ہے، تو یہ خاموش بھی نہیں ہے اور یہ نیوٹرل بھی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجکلی چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. گلف لیڈرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عراق میں اور سیریا میں اور لیبیا میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کیوس کریٹ ہوا اس کا کتنا نقصان ہوا گلف اکانومی کو. اور اگر ایران میں یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تو جو بارڈرز جڑے ہیں، اس کے ساتھ جو ریفیوجیز کا اور سیکٹیرین وائلنس کا اور مارکیٹ ڈسرپشن کا ایک سیلاب آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. سو دا ویری اکنامک ماڈل آف دیز گلف کنٹریز ڈپینڈز آن اسٹیبلٹی، کیپٹل فلوز چلتے رہیں اینڈ انرجی کنٹینیوٹی جس کے لیے امن ضروری ہے. دس از وائی مے بی قطر کو یہ کسی حد تک بات کنفرم کرنی پڑی، بالکل وہ خاموش نہیں رہا اس بارے میں کہ بہت لمیٹڈ سی پوسچر ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے العدید ایئر بیس کے اوپر، فل ایویکویشن نہیں ہو رہی. اب اس کو آپ چاہے کوشس سگنلنگ سمجھیں یا قطر کی لپ سروس سمجھیں کہ وہ کل کو یہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی موومنٹ ہو بھی رہی ہے ان کے ملک میں موجود امریکن بیس پہ تو ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ وہ اس پہ خاموش رہے، اور ہو سکتا ہے ایران کو انہوں نے سائلنٹلی انفارم کر بھی دیا ہو. سو سائلنس اینڈ مینجمنٹ اس کانٹیکسٹ میں ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے فرام دا گلف کنٹریز کہ رسک کو جتنا کنٹین کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اور رجیم چینج کے اوپر ہم بہت زیادہ چیئر اپ کرنے والے ملکوں میں شامل نہ ہوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئل پرائسز. ٹرمپ جب سے مستقل کامنٹس کر رہے ہیں اور مستقل ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کو ریڈ کرنے کی مارکیٹ کوشش کر رہی ہے، اس کے جواب میں جو فیئر آف ایسکلیشن ہے اس نے مارکیٹ کو افیکٹ تو کیا ہے.
سگنل یہ ہے کہ مارکیٹس امیجیٹلی کوئی سپلائی شاک ایکسپیکٹ نہیں کر رہی، لیکن کوئی بھی ملٹری اسٹرائک چاہے وہ لمیٹڈ ہو، وہ ٹریڈ روٹس کو افیکٹ کرے گی، انشورنس کاسٹس بڑھا دے گی کمپنیز کی، اور گلوبل انرجی مارکیٹ جو ہے اس میں ایک بھونچال آ جائے گا. سو دس انڈر لائنگ رسک از آلسو اے فیکٹر جس کی وجہ سے ریجنل ایکٹرز جو ہیں وہ بہت احتیاط سے چل رہے ہیں. So the bottom line is کہ this is not an invasion in sight at the moment. It is a pressure building campaign جس میں economic threats, psychological signaling, diplomatic ambiguity یہ سب ٹرمپ جو ہیں وہ لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. ایران کی آکوپیشن نہیں چاہتے بیکاز انہیں بھی پتہ ہے وہ اسے سروائیو نہیں کر سکیں گے. ایران سروائیول چاہتا ہے، سرنڈر نہیں چاہتا. گلف چاہتا ہے اسٹیبلٹی رہے، کیوس نہ ہو، اور گلوبل مارکیٹس predictability چاہتی ہیں. However, one variable that is very unpredictable and unpredictable in the sense کہ ان کے عزائم تو پتہ ہیں لیکن وہ کب کیا کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا. وہ فیکٹر یا وہ ویریبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ. So fingers crossed, let's see what's happened next. I'll see you tomorrow.